This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मक्स न्यूज़ के खुसूसी न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं सुबान कुरैशी। बात करते हैं आज की अहम खबर के बारे में। पंजाब के वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक कहते हैं, हमने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को आइनी शक्ल दे दी। नया सूबाई हेडक्वार्टर मुल्तान हो या बहावलपुर, इसका फैसला आवाम करेंगे। डॉक्टर अख्तर मलिक ने अपोजिशन को सियासी यतीमों का टोला करार देते हुए कहा कि उनका पैसा बचेगा ना सियासत, आवाम से मुआफ़ी मांगे। वज़ीर तवानाई कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कह दिया था चोरों का टोला पैसे बचाने के लिए इकट्ठा हो जाएगा। अपोजिशन ने मादी की हुकूमतों में अवाम की चीखें निकलवाईं। शहरियों को सस्ती बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह, मादी के गलत मुआहदों के बाइस मुल्क व कौम को नुकसान हुआ। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मक्स न्यूज़ और एडिटर बदलता ज़माना मलिक मोहम्मद अकमल वैंस के साथ तबादला ख्याल। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने मक्स मीडिया मैनेजमेंट के दफातर आमद पर चीफ एग्जीक्यूटिव मक्स न्यूज़ और एडिटर रोज़नामा बदलता ज़माना मलिक मोहम्मद अकमल वैन से तफसीली तबादला ख्याल किया। हमारे नुमाइंदों फयाज अहमद अवान और इमरान शहजाद के मुताबिक इस मौका पर सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था कि हमारे पास विफाक और सूबे में 2/3 अक्सरियत नहीं है। इसके बावजूद हमने जनूबी पंजाब के लिए सब सेक्रेटेरिएट पर काम करते हुए इसे आइनी शक्ल दे दी है। सूबा देखें, पिछली दफ़ा 2/3 अक्सरियत थी और ये जब आए थे तो ये सूबे का नारा लगा कर आए थे मुस्लिम लीग नून वाले। पूरे 5 साल इनको एक कदम उठाने की इनको तौफीक नहीं हुई। हमारे पास ना 2/3 अक्सरियत सूबे में है ना वफाक में है, लेकिन इसके बावजूद हमने जो सिविल सब सेक्रेटेरिएट का हमने जो स्टेप उठाया है, ये प्रैक्टिकल स्टेप ऐसा हुआ है कि इसको हमने आइनी शक्ल दे दी है। अब उसमें आप देखें कि पुलिस और जो हमारे जो सिविल सेक्रेटेरिएट के बाकी इदारे हैं, आप 17 के करीब इदारे यहाँ पर उनके फुली एम्पावर्ड सेक्रेटरी यहाँ पर बैठ गए हैं। आपके चीफ सेक्रेटरी जो हैं साउथ पंजाब, आपके आईजी साउथ पंजाब, ये ऐसे आए हैं कि ये डायरेक्ट अब सीएम को रिपोर्ट करते हैं। कोई चीफ सेक्रेटरी लाहौर के पास नहीं जाएगा, कोई आईजी पंजाब लाहौर के पास नहीं जाएगा, डायरेक्ट सीएम को रिपोर्ट करेंगे और ये फुली एम्पावर्ड हैं। आपने कल हमारी वहाँ पे एक मीटिंग थी, कोई थोड़े से रूल्स ऑफ बिज़नेस का इशू है, कोई 2-3 दिन में इंशाल्लाह वो भी अप्रूव हो जाएंगे। तो बाकी जो मामलात हैं, किसी यहाँ साउथ के बंदे को अपने किसी काम के लिए लाहौर का रुख नहीं करना पड़ेगा। रह गई बात सूबे की, हम इंशाल्लाह ये हमने प्रैक्टिकल स्टेप उठा लिया है। यहाँ पर लोग भी आ गए हैं, लोगों को यहाँ पर डिलीवरी भी होगी। हमने असम्बली में इस सूबे वाले इशू को हमने लेकर जाना है और इंशाल्लाह जिस तरह ये नून और पीपी वाले नारे लगाते थे कि हम सूबे के हामी हैं, तो ये असम्बली में इनका भी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। ये लोगों को ये भी पता चल जाएगा ये सूबे की हद तक कितने इस इशू के साथ, सूबे के इशू के साथ सिंसियर हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह जल्द अंदाज़ा हो जाएगा। और जो आखिरी बात है सूबे के हवाले से कि असम्बली यहाँ पर पंजाब मुल्तान में बैठेगी या बहावलपुर में, वो हमने लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि जो लोग चाहे इसी असम्बली से अगर वो सूबे जनूबी पंजाब की मारज़ वजूद में आती है असम्बली, वो या अगली वो फैसला करेगी कि हमने मुल्तान में बैठना है या हमने बहावलपुर में बैठना है। अपोजिशन के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सूबाई वजीर का कहना था कि हमारे कायद वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपोजिशन के बारे में कई साल पहले कह दिया था कि ये चोरों का टोला है और अपना पैसा बचाने के लिए ये इकट्ठे हो जाएंगे। हमारे कायद ने कई साल पहले कह दिया था कि ये चोरों का टोला है और अपना पैसा बचाने के लिए जब इन पे किसी इदारे ने हाथ डाला तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। आप उनकी पेशीन गोइयाँ और उनकी जो तकारीर हैं आप निकाल कर देख लें तो वो हर बहरफ सच साबित हो रही हैं। आप इनका जो कोई नज़रिया नहीं है, कोई इनका कोई मुल्क की तरक्की में कोई दर्द नहीं रखते,
عوام کی جو جس کو اس ملک کو جس میں عوام کو یہ اندھیروں کی طرف اور قرضوں کی دلدل میں دھکیل کر گئے تھے، اب 40 سال بعد یہ کیسے کہیں گے کہ ہم عوام کا درد لے کر آئے ہیں؟ 40 سال یہ پورا انہوں نے عوام کے اور چیخیں نکلوائی ہیں، کرپشن کی داستانیں رقم کی ہیں، اور ملک کو پوری دنیا میں جس انداز سے ڈی فیم کیا ہے، آپ کے ملکی اداروں کا جس انداز سے انہوں نے ستیہ ناش کیا ہے، وہ کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں ان کی ایک بات آپ کو کہوں گا کہ یہ کم از کم پبلک کے سامنے آ کر اس بات کو تو ایڈمٹ کریں نا کہ یہ پہلے جب ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے، ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کے القابات سے نوازتے تھے، یا یہ پہلے غلط تھے اب ٹھیک ہیں، یا پہلے ٹھیک تھے اب غلط ہے۔ کم از کم یہ پی پی والے نون والوں کو برا بھلا کہتے تھے، نون والے پی پی والوں کو کہتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف کوٹ پہن کر عدالتوں میں پیش ہوتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی کے وزیر اعظم کو ہٹوایا گیا، جتنی حد تک یہ نیچے گر سکتے تھے یہ گرے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ان دونوں کو برا بھلا کہتے تھے۔ عمران خان کا ماضی گواہ ہے کہ ان پر ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں۔ انہوں نے نہ تو زمینیں بنائی ہیں، نہ جائیدادیں بنائی ہیں، نہ ہی انہیں بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے ابھی حال ہی میں وصیت لکھوائی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی جائیداد شوکت خانم ٹرسٹ کو عطیہ کر دی جائے۔ جس آدمی کا یہ نظریہ ہو وہ کرپشن جیسی تمام چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے۔ کسی کے وزیر اعظم کو ہٹوایا تھا، کوئی کسی کو نیلی پیلی ٹیکسیوں کا خطاب دیا کرتا تھا۔ جتنی حد تک یہ نیچے گر سکتے تھے وہ گرے ہیں، اور مولانا صاحب ان دونوں کو برا بھلا کہتے تھے۔ باقی جتنی وہ 11 جماعتیں ہیں، ان کا ایک ایک ماضی کا ایک ایک لمحہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ میں وہی کہتا ہوں کہ کم از کم اخلاقی جرات کریں ایک، کہ لوگوں کا آ کے بتائیں تو صحیح کہ ہم پہلے غلط تھے یا اب غلط ہیں۔ کم از کم ایک چیز پہ ایک نظریے پر کھڑے ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نون کے جو ہماری آج کل ان کی قائد بنی ہوئی ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے پاس کیا اخلاقی جرات ہے کہ جس کے باپ کا علاج یہاں نہیں ہے، جس کے باپ کا پیسہ یہاں نہیں ہے، جس کے باپ کی دولت یہاں پر نہیں ہے، کاروبار یہاں پر نہیں ہے، اور جس کے بھائی وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں، تو اس کو اس ملک کا کیسے درد ہو سکتا ہے؟ یہ تو یہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہے، اور یہ خود کہتی ہوتی تھی میری پاکستان انگلینڈ تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں، اب اربوں کی پراپرٹی نکلی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں دوسری جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے آپ 30 سال پہلے چلے جائیں، ان کا سب کا ماضی گواہ ہے کہ یہ پہلے کیا تھے آج کیا ہیں۔ اور وہ جو رواداری والی سیاست تھی، جو خدمت والی سیاست تھی، انہوں نے اس کو کمرشلائز کیا، اور لوگوں کو تباہ و برباد کرنے میں، ملک کو پیچھے لے جانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ کوئی ایک ادارہ یہ صحیح حالت میں چھوڑ کر نہیں گئے۔ ہمیں تو آ کر شروع سے جیسے کہتے ہیں کہ الف بے سے ہمیں ٹھیک کرنی پڑی ہیں چیزیں۔ اور عمران خان صاحب کا ماضی گواہ ہے، کوئی الحمدللہ کوئی سنگل پینی کی بھی کرپشن یا سنگل پینی کا وہ روادار نہیں ہے۔ اور اس نے تو ابھی نہ اس نے زمینیں بنانی ہے، نہ جائیدادیں بنانی ہیں، نہ بچوں کی فیسیں دینی ہے، بلکہ ابھی وصیت انہوں نے لکھوائی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جتنی جائیداد ہے شوکت خانم کو ڈیڈیکیٹ کی جائے۔ تو جس بندے کا نظریہ یہ ہو تو وہ ان چیزوں کے سے بہت مبرہ ہے۔ اور انشاءاللہ یہ اب کہتے ہیں کہ ہم عمران خان سے استعفیٰ لیں گے۔ عمران خان سے کس لیے استعفیٰ لینا چاہتے ہیں؟ اس لیے لینا چاہتے ہیں کہ اس نے 17 سال بعد آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کر کے سرپلس میں گئے ہیں۔ اس لیے استعفیٰ لینا چاہتے ہیں کہ 11 سال بعد آپ کی ایکسپورٹس کی جو لیول ہے وہ 11 سال بعد وہ دوبارہ ہم نے ٹچ کی ہے۔ اس لیے استعفیٰ لینا چاہتے ہیں کہ یہ فیٹف کی وجہ سے جو گرے لسٹ میں یہ ملک کو ڈال کر گئے تھے اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے کی سطح پر چھوڑ کر گئے تھے، وہ اب واپس اپنی ترقی کی طرف رواں دواں ہے۔ اس لیے استعفیٰ لینا چاہتے ہیں کہ اس نے غریبوں کے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں۔ اس لیے استعفیٰ لینا چاہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے خلاف اس نے اتنے اچھے قوانین مرتب کروائے ہیں تاکہ یہاں سے جو پیسہ بے دردی سے لوٹ کر لوگ باہر لے جا رہے تھے اس کو روکا جا سکے۔ اس لیے استعفیٰ لینا چاہتے ہیں کہ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر جو 20 سالوں سے
بیمار ہو چکا تھا، ختم ہونے والا تھا، لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا تو وہ دوبارہ ریوائیو کر گیا ہے. آپ کی ایکسپورٹس کس لیول پر پہنچ گئی ہیں، آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا ختم ہو گیا ہے. اس لیے استعفیٰ لینا چاہتے ہیں کہ $20 ارب ان کا لیا ہوا قرضہ اس نے واپس کیا ہے. تو ان کے پاس کون سا اخلاقی جواز ہے کہ جس کو یہ لے کر اپنا چورن بیچنا چاہتے ہیں. پی ڈی ایم کا جو غبارے سے ہوا ہے وہ تو نکل چکی ہے. مریم نے لاہور کی گلی محلے میں پھر کر لوگوں کو انوائٹ کیا، اور جو 15 دسمبر کا جلسہ تھا ان کی کارکردگی اور ان کی جو ملک کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ سنسیئرٹی تھی وہ جلسے میں عیاں ہو گئی ہے. ان کا ختم ہو گیا، ان کا کوئی نہ مستقبل ہے، یہ سیاسی یتیم ہے. اور یہ اب اس لیے پریشان ہے کہ عمران خان نے ڈیلیور کافی سارا کر دیا اور مزید کر گیا. ایک تو ان کا پیسہ نہیں بچے گا اور دوسری ان کی سیاست دفن ہوگی. صوبائی وزیر ڈاکٹر اختر ملک نے اپوزیشن کے استعفوں کے معاملے پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ یہ اب ضمنی الیکشن اور سینٹ انتخابات کی طرف چلے گئے ہیں. دیکھیں، استعفے دیتے تو یہ ابھی ضمنی الیکشن میں چلے گئے ہیں، استعفے دیتے تو سینٹ کے الیکشن کی تیاری کی باتیں کر رہے ہیں. ان کا دوہرا معیار ہے. یہ صرف اس چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں این آر او ملے، ہمارا جو پیسہ ہے کھایا پیا وہ ہم ہضم کریں اور نئے سرے سے ہم پھر اس ملک کو لوٹنے کے لیے آئیں. جنہوں نے ان ملک کے اداروں کو تباہ کیا ہے، اب وہ کس طرح دوبارہ اس کو ٹھیک کرنے کی نیت سے آ سکتے ہیں. اور استعفے اور یہ اس طرح کی جو دھمکیاں ہیں یہ صرف عمران خان کو اور اس کی حکومت کو بیک فوٹ پہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی غلط فہمی ہے. عمران خان تو خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں ایسے لوگوں کے مقابلے کے لیے اللہ پاک نے مجھے بنایا ہے، تو میں انشاءاللہ ان کا مقابلہ کروں گا. یہ استعفے دیں، انشاءاللہ دوسرے دن ہی قبول کر لیں گے. آپ نے دیکھا نہیں 2 MNAs کے استعفے غلطی سے وہ ادھر دے ہیں تو وہ جا کے وہاں پر مکر گئے ہیں کہ یار یہ ہمارے استعفے ہے نہیں، ہم نے لکھے ہی نہیں ہیں. ان کا دورہ معیار ہے، ان کا اندر اور باہر ظاہر اور باطن عوام کے سامنے ہے. یہ کسی سے آپ نہ چھپ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ ملک کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں. ثانیہ مچبارے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر اختر ملک نے کہا کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے. یہ ایک سیریز ہے، 400 افراد ہزارہ برادری کے شہید ہو چکے ہیں. دیکھیں، بلوچستان کے حادثہ بہت بڑا سانحہ ہے اور یہ سیریز آف انسیڈنٹس ہیں. تو یہ پہلے بھی مریم سے کسی نے پوچھا تھا کہ 400 یہ ہزارہ برادری کے لوگ شہید ہوئے تھے، تو نواز شریف کتنی دفعہ ان کے ہزارہ برادری کے گھروں میں گئے ہیں افسوس کے لیے. اور آپ اس طرح سیاست کرنے آ گئی ہیں ان کی لاشوں پر. وہاں بیٹھ کر آپ جس انداز سے میوزک سن رہی ہیں اور جس انداز میں وہاں پہ پارٹیاں چل رہی ہیں، اور آپ کو ان کا درد ہوتا. تو پہلے تو 14 لوگ جو ماڈل ٹاؤن میں شہید ہوئے تھے، آپ کے کتنے پارٹی کے لوگ ان کے گھروں میں گئے جن کو جو حاملہ خواتین تھے ان کے منہ میں گولیاں مار کے ان کو شہید کیا گیا. یہ میں وہی کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اس ملک کو اور اس ملک کے لوگوں کو یوز کرنا جانتے ہیں، اور جو اب لوگوں کے لیے ساری چیزیں عیاں ہو گئی ہیں. اور میں ان کی اس جو سیاست انہوں نے جہاں پر کی ہے لاشوں پر، اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اور ان سے مطلب میں گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم کسی چیز کو تو سیاست سے مبرہ کریں نا. ایک موت ہے، اٹل حقیقت ہے، آپ نے اور ہم سب نے مرنا ہے. آپ موت کو بھی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور لاشوں کو بھی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ میں اگر اتنی اخلاقی جرت ہے تو لوگوں کے سامنے آئیں اور اپنی حقیقت بتائیں اور معافی مانگ کر دوبارہ توبہ کر کے دوبارہ لوگوں کی خدمت کے لیے اگر نکلتے ہیں تو شاید لوگ آپ کو سوچیں دوبارہ ان کرنے میں، ورنہ آپ کا مستقبل تاریک ہے. اپنے محکمے کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے کہا کہ ہم توانائی کے حصول کے لیے دستیاب وسائل پانی، ہوا، سورج، بایو گیس، بایو ماس کو استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی کام شروع کرتے ہیں تو وہاں پر پہلے سابقہ حکومت کی بدعنوانیاں سامنے آتی ہیں. 30 سال سے پوری دنیا قابل تجدید توانائی کی طرف جا رہی تھی اور نون لیگ کی حکومت 2016 میں جانے سے پہلے قابل تجدید توانائی کے حصول پر پابندی لگا کر گئی تھی تاکہ اس ملک میں ایسے منصوبے لگ ہی نہ سکیں. ہر بات کا جو کام کا آغاز ہوتا ہے، ہر بات کا، وہ ان کی بدعنوانیوں سے شروع ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ 30 سال سے لوگ پوری دنیا رینیویبل انرجی کی طرف جا رہی تھی، اور ان کا یہ لیول آف انٹرسٹ یہ تھا
کہ 2016 میں جاتے ہوئے یہ رینیویبل انرجی پر بین کر گئے تھے کہ رینیویبل انرجی پر یہاں اس ملک میں منصوبے لگ ہی نہیں سکتے. حالانکہ اللہ پاک نے اس ملک کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، جس میں آپ کے پاس سولر ہے، ونڈ ہے، بایو گیس ہے، بایو میس ہے، آپ کے جو ہائیڈل ہیں، منی ہائیڈل ہیں، میگا ہائیڈل پروجیکٹس ہیں، بے انتہا اللہ پاک نے ان کو نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. اگر یہ وہ طریقے سے اور نیک نیتی سے اس ملک کی اگر خدمت کرنا چاہتے تو ان میں بہت بڑا پوٹینشل تھا، یہ کر سکتے تھے. انہوں نے باقی شعبوں کی طرح، باقی اداروں کی طرح اس وابڈا کو بھی اور بجلی کے محکمے کو بھی تباہ و برباد کیا، جس کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈسٹری یہاں سے بنگلہ دیش شفٹ ہوئی انرجی کرائسس کی وجہ سے، یو ای میں شفٹ ہوئی، امریکہ میں شفٹ ہوئی، ملیشیا میں لوگ چلے گئے انویسٹر یہاں سے اٹھا کر اپنا پیسہ. تو جب آپ لوگوں کو کوئی ایسے انرجی پاور پروجیکٹس نہیں لگا کر دیں گے جو اکنامیکل انرجی پہ بنتے ہو، بجلی بنتی ہو اور دنیا کے ساتھ آپ کمپیٹ کر سکیں، اگر وہ نہیں دیں گے تو لوگوں کا دماغ خراب نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے بیمار پروجیکٹس لگائیں یا بیمار پاور پلانٹس کے ساتھ اپنا مل کر کام کریں. وہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے اپنے خود کاروبار باہر رکھے ہوئے تھے، پیسہ باہر تھا، یہ تو صرف یہاں حکومت کرنے آتے تھے. ہم نے آتے ہی اس پالیسی کو ریوائز کیا، رینیویبل پر بین اٹھایا، اور جتنے ہمارے رینیویبل پروجیکٹ سے پھنسے ہوئے تھے یا نئے تھے ہم نے ان کو ٹیک اپ کیا. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے کرونا وبا کے باوجود ملک میں 108 ارب کی سرمایہ کاری کروائی. یہ ایکویٹی کی مد میں حکومت کے پیسے پھنسا کر چلے گئے تھے. انہوں نے LNG کا بندوبست نہیں کیا مگر پلانٹ بنا دیا. ہم اسے بڑی مشکل سے ٹریک پر لائے ہیں. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ 15-20 دن پہلے ہم نے 108 ارب کی انویسٹمنٹ کرائی، جو ان کا ایکویٹی کی مد میں پیسے گورنمنٹ کے پھنسا کر چلے گئے تھے، اور LNG کا بندوبست نہیں کیا اور پلانٹ کھڑا کروا دیا. تو وہ بڑی مشکل سے ہم نے اس کو دوبارہ ٹریک پر لائے ہیں اور 108 ارب کی اس کرونا کے دور میں انویسٹمنٹ کرائی ہے. دوسرا ہم نے 10,500 جو سکول ہیں ان کو سولرائز کیا ہے. DHQ ہمارے سولرائز ہو رہے ہیں. ہمارے BHU جو 2400 BHU ہیں ان کو ہم سولرائز کر رہے ہیں. 43 یونیورسٹی ہیں جن کو ہم سولرائز کرنے کا ایک عمل شروع ہو چکا ہے، ہم ایک اناگریٹ بھی کر چکے ہیں. ہمارے جو جیلیں ہیں، باقی جو پنجاب حکومت کی جو 32-33 ہزار کنیکشنز ہیں، پبلک کنیکشن، جیسے میں ہمارے AC DC آفس، کچہری، ہمارے جو جوڈیشری کے ہمارے جیل ہیں، باقی جو ادارے ہیں، PEF کے ادارے ہیں، ان کو انشاءاللہ سٹیپ وائز ہم کرنے جا رہے ہیں. اور بایو گیس، بایو ماس اور ویسٹ ٹو انرجی کے پروجیکٹس ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے انڈر پروسیس ہیں. اور اب جتنا 1.5 سال ہم نے کام کیا ان کے اب افتتاح کرنے کے ٹائم آ گئے. آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی نئی چیز آئے گی. ڈاکٹر اختر ملک نے بجلی کے حالیہ بریک ڈاؤن بارے سوال کے جواب میں کہا کہ گڈو پاور اسٹیشن پر تکنیکی خرابی پیدا ہوئی جس پر تحقیقات جاری ہیں. جب فریکوینسی لیول آؤٹ ہوتا ہے تو پورا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہم تحقیقات میں یہ بھی دیکھیں گے کہ آیا اس میں کوئی تخریب کاری کا عنصر تو شامل نہیں. ایکچولی اصل میں جو گڈو ہے تھرمل پاور اسٹیشن، وہاں پر کچھ ٹیکنیکل فالٹ آیا ہے اور اس پہ پوری ہماری انویسٹیگیشن جاری ہے. اور جب یہ فریکوینسی جو لیول آؤٹ ہوتا ہے تو ایک دم پورا سسٹم جو ہے نا وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پورے ملک کی جو بجلی کے پاور اسٹیشن تھے، جو پاور سسٹم تھا، وہ سارا ایک دم کولیپس ہوا. تو اس پہ ایک تو باقاعدہ طور پر ایک انویسٹیگیشن ٹیم ہماری مختلف ایجنسیز کی اور باقی کہ آیا کسی کی اس میں کوئی تخریب کاری والا کوئی عنصر تو نہیں شامل. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہوا ہے تو اس کا ایسا ہم اس کا توڑ کر سکیں کہ دوبارہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں. میں جس طرح ان کو وقت کے ساتھ جیسے باقی سسٹم اور چیزیں امپروو ہوتی ہیں، اس کو بھی ان کو امپروو کرنا چاہیے تھا. اس پر کوئی ایسا انہوں نے قدم نہیں اٹھایا.
ایون آپ کے USAID اور باقی جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کے لوگ آئے ان کو ٹرینڈ کرنے کے لیے کہ اس سسٹم کو اپ گریڈ کریں، جس میں پری پیڈ ہمارا یہ کارڈ سسٹم جیسے ہوتا ہے، ہمارا نیٹ میٹرنگ کا سسٹم تھا، ہمارے جو ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ ہے اس کو ہم نے اپ گریڈ کرنا تھا، گریڈز جتنے ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا تھا وقت کے ساتھ، کیونکہ ڈیمانڈ تو دن بدن بڑھتی ہے، کنیکشن بھی بڑھتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کیپیسٹی اتنی ہے جتنی پہلے تھی، یا اس میں ٹرانسمیشن جتنی پاور جتنی کر سکتے ہیں اتنی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپ گریڈ نہیں کیا۔ اس پہ بھی یہ حکومت اپنے اس پہ انشاءاللہ لگی ہوئی ہے، اور چند مہینوں میں یہ سسٹم بھی ہمارا اپ گریڈ ہو جائے گا۔ ہم دنیا کے جو بہترین سسٹم ہے اس کی طرح اس کو انشاءاللہ اپ گریڈ کر کے اور لوگوں کے لیے سہولت پیدا کریں گے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ہمارا اصل ٹارگٹ شہریوں اور صنعتوں کو سستی بجلی کی فراہمی ہے۔ ہم نے صنعتوں کے لیے جو پیکیج دیا ہے اس سے انہیں بہت فائدہ ہوا۔ پہلے ان کے بقایا جات بلوں میں آئے تھے، اب ان کے بل مائنس میں جا رہے ہیں۔ اور ہمارا جو اپنا اصل ٹارگٹ ہے کہ ہم لوگوں کو اور انڈسٹری کو اکنامیکل بجلی دیں، اور عمران خان نے آپ کو جیسے ایک انڈسٹری کے لیے پیکیج دیا ہے، پہلے لوگوں کے جو بل تھے انڈسٹری والوں کے، پہلے ایررز لگ کے آتے تھے کہ آپ کے اتنے پیسے فلانے مہینے کے بچے ہوئے ہیں تو یہ پیسے جمع کرائیں۔ اب جو ہے نا آپ کو ان کے نیگیٹو میں بل آتے ہیں کہ جی آپ کے اتنے پیسے آپ کے وابڈا کی طرف بچ گئے ہیں، تو آپ کی یہ آپ کی سیونگ آ رہی ہے۔ تو آپ کسی انڈسٹریلسٹ سے اور جتنے بھی B1 B2 کیٹیگری کے بل ہیں اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کو وہاں سے انشاءاللہ اچھی خبریں ملیں گی۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر اختر ملک نے بجلی کے ٹیرف کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ ہمارے 2 فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں، جو ہمارا 2 پروجیکٹ جو ہے نا وہ یہ فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں۔ ایک جو ہم نے یونیورسٹیوں کو سولر پہ شفٹ کر رہے ہیں، وہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ 1 روپیہ نہ یونیورسٹی کا لگا ہے نہ گورنمنٹ نے دیا ہے۔ وہ کمپنی ہم نے انگیج کی ہے، ان کی پراپر بڈنگ کروائی گئی ہے، جو یونیورسٹی عمارتوں کی چھتوں کو استعمال کر کے جو بجلی بنائے گا وہ یونیورسٹی کو دیں گے، اور اس میں ون ون سچویشن ہے یونیورسٹیوں کے لیے اور اداروں کے لیے کہ ایک تو 1 روپیہ نہیں لگا، دوسرا جتنی بجلی بنے گی وہ جو 26 سے 28 روپے یونٹ ان کو وابڈا سے پڑ رہی تھی، اب ان کو 7 سے 10 روپے کی رینج میں وہ بجلی ملے گی۔ اور ایک یہ ہو گیا، دوسرا جو ہے سب سے بڑا جو ہم نے مائل سٹون اچیو کیا ہے وہ یہ ہے کہ لیا میں 100 میگا واٹ کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے لویسٹ ٹیرف ہم نے دلوایا ہے۔ یہ انہوں نے بھاولپور میں لگوایا تھا 14.1 سینٹ پہ۔ آپ دیکھیں کہ 2015 میں ڈالر کی کیا پرائس تھی، آج ڈالر کی پرائس دیکھیں، اور ہم نے اس کو دیا ہے 3.7 سینٹ پہ۔ تو یہ دیر از ہیل آف ڈفرینس ان دی پرائسز، اور اس کا جو انشاءاللہ الٹیمیٹ جو بینیفیشری ہے وہ ہماری عوام ہے، جو ہماری کلائنٹ ہے۔ گورنمنٹ کی جو کلائنٹ ہے، ہم نے جو ہماری پرائرٹی فکس کی ہے، وہ ہر بندہ ہر کمپنی اپنے کلائنٹس کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، تو ہمارے کلائنٹ عوام ہے، عوام کی بہتری کے لیے سب سے لویسٹ ٹیرف دیا اور سب سے بہترین منصوبے لا رہے ہیں تاکہ ان کا عوام کو فائدہ ہو سکے۔ مکس نیوز کے خصوصی بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اللہ نگہبان۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.